अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आपको सियासी माहौल में बहुत अफरा तफरी नज़र आ रही है। अगर आप अपोजिशन को देखें तो हर वक्त वो हुकूमत को लताड़ रही है, हर वक्त लग रहा है कि वो हुकूमत के लत्ते ले रही है, हर वक्त लगता है कि बरसरे पैकार है। और अगर आप हुकूमत को देखें तो उसकी तरजीहात में भी ऐसा नज़र आता है कि सिर्फ अपोजिशन ही उसकी तरजीह है, वो भी सिर्फ उन्हीं को काउंटर करने में लगी हैं, उन्हीं की स्टेटमेंट्स के ऊपर रिएक्शंस आने में लगे हैं। ये नहीं होता कि हमें कहीं से भी कोई ऐसी आवाज़ सुनाई दे जो कि आवाम के लिए उठ रही हो। हुकूमत को आवाम की फ़िक्र होनी चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और अपोजिशन को भी आवाम की आवाज़ बनना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी ऐसे लगता है कि उन्हें भी सिवाय मुखालफत करने के हुकूमत के और कोई काम नहीं। ऐसे में बज़ाहिर तो होना ये चाहिए, हमें यूँ दिखाई देता है कि शायद अवाम इन सियासी जमातों से नाला हों और वो ये सोचते हों कि इन्हें तो बस अपनी अपनी पड़ी है, इक़्तिदार की हवस है कि एक दूसरे के को ये जीने नहीं देना चाहते। लेकिन ऐसे में हमें ये बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट सामने नज़र आती है जो कि गैलप सर्वे है बेसिकली, और वर्ल्ड वैल्यू सर्वे के साथ इश्तराक से इन्होंने ये जारी किया है। इस स्टडी ने बड़े हैरत अंगेज़ इंकशाफात किए हैं जो मेरे लिए तो बड़े दिलचस्प हैं। इस स्टडी के मुताबिक बतदरीज हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम सियासी जमातों पर जो एतमाद है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। 2 दहाइयों की जो स्टडीज़ हैं वो ये बता रही हैं कि अवाम अपनी सियासी जमातों के करीब हो रहे हैं, उन पर एतमाद कर रहे हैं और मसाइल के हल के लिए उनकी तरफ देख रहे हैं। सबसे पहले अगर आप 1994 से 1998 तक की बात करें, जो कि ज़ाहिर है कि ज़रा 2 दहाइयों से पहले की दहाई है, 90s की दहाई है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 4% ऐसे लोग थे, यानी 4% ऐसे लोग थे जो कि बहुत एतमाद करते थे और 30% ऐसे थे जो किसी हद तक एतमाद करते थे। लेकिन 60% यानी एक बड़ी तादाद, 60% अवाम ऐसी थी 90 की दहाई में जो समझती थी कि ये सियासी जमातें किसी काम की नहीं हैं। लेकिन दूसरी जानिब जब हम अगली 2 दहाइयों का जिक्र करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जनाब 2000 और 2004 के दरमियान ये एतमाद की फ़िज़ा बेहतर हुई और 30% से बढ़कर हम देखते हैं कि 13% जो लोग हैं वो उन्होंने एतमाद का इजहार किया। उसके बाद 2010 से 14 के दरमियान तकरीबन 24% लोगों ने एतमाद का इजहार किया, जबकि 41% ने इतने एतमाद का इजहार नहीं किया। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर 2017 से 2019 तक जो हमारा पिछला दौरे हुकूमत है उसकी कुछ स्टडीज़ हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि 31% लोग जो हैं वो अवाम के वो सियासी जमातों पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब जमहूरी अमल कंटिन्यू रहा पिछले 2 दहाइयों में और मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस दौरान अपने टेन्योर मुकम्मल किए तो अवाम का एतमाद इन सियासी जमातों पर बढ़ा। आज के जो हालात हैं, अगरचे हम देख रहे हैं कि बरसरे पैकार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये खदशात हमेशा मंडलाते रहते हैं कि कहीं इक़्तिदार की ये रस्साकशी कहीं फिर से जमहूरियत के ज़वाल का बाइस ना बन जाए। और ये ख़तरात हमेशा क्यों लटकाते रहते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और ओवरऑल जो सेनेट इलेक्शन और उसके बाद जो PDM की मूवमेंट है वो किस तरफ जा रही है, तो सारी चीज़ों को इन सियासी जमातों के ऊपर एतमाद के हवाले से जाँचने की कोशिश करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। और इमरान साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए सर्वे से आगाज़ कर लें या जो करंट सिचुएशन है इस वक्त उसको पहले एनालाइज कर लें, क्या ख्याल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सर्वे से ही आगाज़ कर दें। चलें, ठीक है। आपको ये सर्वे दिलचस्प लगा कि एक तरफ हम ये देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि लोग तो हर वक्त गालियाँ ही दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन हाँ, सर्वे तो बता रहा है कि लोगों का एतमाद बढ़ रहा है सियासी जमातों पर। देखें, पहली बात तो ये है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि लोगों का एतमाद बढ़ रहा है, लेकिन अगर आपने जिस तरह से सर्वे पूरा एलेबोरेट कर दिया, मैं दोबारा उस गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो 90 की दहाई का आपने जिक्र किया, तो क्यों लोगों का एतमाद नहीं था? क्योंकि लोग एक पीछे ना सिर्फ ये कि आमरीत का दौर भुगत के आए थे, बल्कि उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आपस में इस तरह से पिंग पोंग शुरू की हुई थी, इतनी उनकी आपस में लड़ाइयाँ थी कि पंजाब और वफाक आपस में एक दूसरे के खिलाफ दस्तों गिरेबान थे। फिर जब सिंध और वफाक, तो ये सारी चीज़ें लोग इतने मुतनफ़र होते जा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। हर 2 साल बाद, 18 महीने बाद, 20 महीने बाद, 22 महीने बाद हुकूमत टूट रही है। तो उन्होंने कहा ये कैसी जमहूरियत में हम फंसे। लेकिन जिसके बाद आपने अब देखें कि जब जमहूरियत ने बाकायदा 5-5 साल के टर्नओवर पूरे करना शुरू हुए, सियासी जमातें असम्बलियाँ पूरा करना शुरू हुई, तो फिर जमहूरियत पे लोगों का
اعتماد بڑھا. جب جمہوریت پہ آپ کا اعتماد بڑھتا ہے تو پھر الٹیمیٹلی سیاسی جماعتوں پہ اعتماد بڑھتا ہے. اور یہ بات کسی کو اچھی لگے یا بری، لیکن پی ٹی آئی کا بھی اس میں ایک بڑا کردار ہے، عمران خان صاحب کا بھی ایک کردار ہے. اور پھر آپ نے جو 2017 سے 2019 کی بات کی تھی، تو اس میں مسلم لیگ نون اور اب عمران خان کی حکومت، یہ دونوں کا ٹینیور شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ 2018 کی بات الیکشن جیت گئے تھے. تو یہ سارے جو معاملات ہیں نا، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں اگر اچھی طرح سے اپنے کام کریں، پرفارم کریں، لوگوں کی بہبود کے لیے کام کریں، ملکی ترقی کے لیے کام کریں، تو لوگوں کا اعتماد. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت کا تسلسل اس کی بڑی وجہ آپ کے نزدیک؟ بالکل میرے نزدیک. چلے میں ہلالی صاحب کا بھی کامنٹ لیتی ہوں اس پر. ہلالی صاحب، آپ تو جیسے لتاڑ ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کو، اکثر ان کی کرپشن پر بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نااہلیوں پر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عوام کا اعتماد پھر کیوں بڑھ رہا ہے ان کے اوپر، جبکہ ہمیں تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ سب لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، کرپشن ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا سب کچھ غلط ہو رہا ہے. جیسے میرا ایکسپلینیشن جو ہے وہ بالکل دوسری طرف کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے صرف سیاستدان چور ہوتے تھے، مگر اب وہ چور رہتے ہوئے پبلک بھی چور کی طرف آ گئے ہیں، اور پبلک بھی چوروں کے ساتھ سپورٹ کرنے لگ گئی ہے. اس لیے کرپشن بڑھ گیا ہے نا. یہ تو ایکسپلینیشن آپ کا نہیں ہو سکتا کہ کرپشن نہیں بڑھا. کرپشن بڑھ گیا ہے. اگر کرپشن بڑھا ہے اور یہ سٹیٹسٹکس آپ مجھے پیش کرتے ہیں، تو اس کا وجہ ایک ہی ہو سکتا ہے: the politicians remained thieves and the public started supporting thieves. یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بھی دیکھا کہ this is one way of getting on. ان کی حکومت میں اس طریقے سے آگے بڑھو. نہیں تو اور کیا وجہ ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں جو انہوں نے کیا ہے عمران یعقوب نے کہ جمہوریت اور یہ اور وہ، دیکھیے جمہوریت یس ایز اے پیپل ہم چاہتے ہیں جمہوریت، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم بولتے ہیں، ہم منہ پھٹ لوگ ہیں، ہمیں جمہوریت سوٹ کرتا ہے. مگر جمہوریت کے ساتھ ساتھ اور جو چیزیں آتے ہیں وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتے ہیں. جمہوریت کے ساتھ ڈسپلن آتا ہے، لوئل اپوزیشن آتا ہے، لا اینڈ آرڈر اور قانون کی عزت آتی ہے. وہ سب تو ہے ہی نہیں. ویری رائٹ. آئی ایم سوری. اور عمران صاحب، ہلالی صاحب کی بات ہی کو میں تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے کہ ویسے بھی جمہوری حکومتوں میں پھر ہمیں جیسے اب تسلسل نظر آیا، آپ نے خود جس کا ذکر کیا، تو ہمیں نظر آتا کہ ریفارمز ہوتے، کچھ پیپلز پارٹی کرتی، کچھ پی ایم ایل این آ کے اپنے دور حکومت میں کرتی، کچھ آگے پی ٹی آئی بات کو بڑھاتی، عوام کی ترقی کی بات ہوتی. لیکن ہمیں اوور آل ملک میں وہ 20 سالوں میں وہ تبدیلی تو کوئی نظر نہیں آئی، جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ جی ہماری سیاسی جماعتیں جنہیں سب کو موقع مل گیا ان 20 سالوں میں، انہوں نے تو ملک کی تقدیر بدل دی. دیکھیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل آپ پوری پبلک کو، پورے عوام کو اس کا ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے. اصل میں یہ نظام کی خرابی ہیں. اب آپ دیکھیں نظام کی خرابیاں کیا ہیں. یہاں ہم نے ایک ایسا الیکٹوریل سسٹم کر دیا ہے، پارٹیوں کا اس طرح کا مزاج بن گیا کہ ایک عام آدمی، مڈل کلاس کا آدمی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ نہ تو منتخب ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ آگے پھر پرفارم کر سکتا ہے. یہاں پہ ہر وہ بندہ پارٹی لیڈر کا قریبی سمجھا جاتا ہے، ہر وہ بندہ پارٹی میں انفلوئنشل سمجھا جاتا ہے جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں. اب وہ پیسہ حلال کا یا حرام کا، اس کا پھر وہ میٹر نہیں رہتا. اس کا معاملہ صرف یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ پیسے خرچ کر سکتا ہے، وہ پارٹی لیڈر کے لیے اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے، اس لیے وہ پارٹی لیڈر کے پاس ہوتا ہے. جب پارٹی لیڈر کے کوئی قریب ہوگا تو پھر لازمی بات ہے کہ پارٹی کے دوسرے لوگ بھی پھر اس کی طرف دیکھیں گے. جب تک سیاسی جماعتیں اپنے اس کلچر میں تبدیلی نہیں لائیں گی، ایک عام آدمی، ایک عام سفید پوش آدمی، مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے آدمی کو پرموٹ نہیں کیا جائے گا، ان کو الیکشنز ٹکٹس نہیں دیے جائیں گے، ان کو آگے نہیں لایا جائے گا، اس وقت تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور ہماری سیاسی جماعتوں میں بھی تو ہمیں اس طرح کی جمہوریت تو خیر نظر نہیں آتی نا. وہی چہرے ہیں، وہی نظر آتے ہیں، وہی خاندانی سیٹ اپ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جب تک آپ سیاسی جماعتوں کا کلچر تبدیل نہیں کریں گے، اس وقت آپ پوری طرح سے جمہوریت کے ثمرات سے میرامند ہو ہی نہیں سکتے. آپ کو اس کے لیے سیاسی جماعتوں میں بھی جمہوریت لانا ہوگی. ہلالی صاحب، ان عمران صاحب نے آپ کی بات کو اس لحاظ سے ضرور انڈورس کیا کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ ایسا ہے
کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی، کوئی بھی حکومت آ رہی ہو کسی بھی سیاسی جماعت کی، وہ پرفارم نہیں کر پاتی ہے. عمران خان صاحب بھی اگر کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، آپ ہی اس پروگرام میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں. اب سینٹ الیکشن کی مثال لے لیجئے کہ اگر وہ کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ہاتھ اس طرح سے بندھے ہوئے ہوں گے کہ وہ اس طریقے سے وہ نہیں کرنا چاہ رہے، پرفارم نہیں کر پائیں گے، اس تبدیلی کو لا نہیں سکیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اسی طرف ہی لیڈ کر رہی ہے بیسیکلی کہ سسٹم ہمارا ٹھیک نہیں ہے، اس کو بنیادی طور پر ہی فنڈامنٹلز اس کے ٹھیک نہیں ہیں؟ دیکھیے، کل ہم بات کر رہے تھے کہ 128 ملکوں میں سے ہمارا جوڈیشری کی جو ویلیو ہے ورلڈ وائڈ اسیسمنٹ ہے، وہ ہے ہم 120 نمبر پہ. اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری کا رسپیکٹ ورلڈ وائڈ کم ہو رہا ہے، ان کی عزت کم ہو رہی ہے. 128 میں 120 نمبر ہے، اور ایمانداری پبلک کے بھروسہ پولیٹیشنز میں بڑھ رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ there's something wrong. اور میں آپ بتاؤں وہ کیا ہے. ایک ہے آپ کا ایجوکیشن. آج چلے جائیں نواب شاہ، چلے جائیں ایک پبلک سکول میں اور پوچھیں کہ سیٹرڈے جمعے کو کتنے لوگ نہیں آئے تھے، ٹیچرز کتنے نہیں آئے تھے. اچھا بائی دا وے، ٹیچر کا تنخواہ 80,000 ہے مہینہ، وہ نہیں آیا تھا. کیوں؟ اگر آپ پتہ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ 5,000 پرنسپل، 5 یا 10,000 پرنسپل نے اسے لیا ہے اور اس نے کہا چھٹی کرو. یہ لڑکوں کو پتہ ہے، یہ لڑکے بتائیں گے آپ کو. اس قسم کی ایجوکیشن، اس قسم کی ویلیو سسٹم پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایمانداری بڑھے گی؟ تو فار گاڈ سیک نہیں ہوگا جب تک آپ کا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک نہیں کیا. اور آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہیز گون ٹو ریک اینڈ روئن. اور دوسری بات ہے قانون کا عزت. اگر آپ کا نمبر 120 ہے آؤٹ آف 128، I'm sorry, I'm very sorry. تو اس میں بہت سارے ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے فیکٹرز ہیں، اور جب تک عوام باشعور نہیں ہوں گے وہ اپنے لیے باشعور قیادت کو سلیکٹ بھی نہیں کر سکتے، الیکٹ بھی نہیں کر سکتے. لیکن عمران صاحب، کمنگ ٹو دا لیٹسٹ سچویشن جو ہماری اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے، اس میں تو بڑے ہمارے ڈاؤٹس بھی ہیں اور بڑے ریزرویشنز بھی ہیں. اب جس طرح سے یہ سینٹ آرڈیننس آیا اس کے اوپر بھی بڑے تحفظات ہیں. حکومت کہہ رہی ہے یہ لوگ ساتھ نہیں دے رہے تو اس لیے ہمیں آرڈیننس لانا پڑا. اور اسی طرح شہری رحمان صاحبہ نے بھی بات کی کہ یہ خلاف قانون ہے، خلاف آئین ہے جس طرح سے یہ آرڈیننس کے ذریعے کیا گیا. وہ بھی سن لیجئے تاکہ پیپلز پارٹی کا موقف بھی سامنے آئے. ملک میں ایک غنی کیفیت بنا دی گئی ہے حکومتی ارکان کی طرف سے. اس وقت یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اور یکے بعد دیگرے غلط حملے کرتے جا رہے ہیں. انہوں نے آئین پر حملہ کیا ہے. یہ آرڈیننس فیکٹری بنا چکے ہیں پارلیمان کو. جمہوریت بھی ہماری ایسا لگتا ہے کہ خالص نہیں ہے. جمہوریت میں بھی ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ بس دوست. اچھا سمینا، میں اس بات سے جو ان دونوں خواتینوں حضرات نے، خاتونوں حضرت نے کی ہے، ان سے کچھ حد تک متفق ہوں، کچھ حد تک نہیں. پہلی بات کہ جو شیری رحمان صاحبہ نے کہا ہے تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ واقعی اس طرح سے ضرور یہ ہے کہ آئین میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان سیشن ہے، سیشن ہو رہا ہے تو آرڈیننس جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے اس طرح سے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اسد اقبال صاحب نے بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ جناب یہ انہوں نے ذیلی ادارہ سمجھ لیا اور ڈکٹیشن دی ہے، میں نہیں اس طرح سمجھتا. میں تو سمجھتا ہوں کہ بلکہ اس سے الٹا ری ایکشن آ سکتا ہے. سپریم کورٹ بھی اب جب معاملہ جائے گا، آپ دیکھیں گے کل اپلیکیشن چلی جائے گی، اس کو چیلنج کر دیا جائے گا. جب کوئی بھی وکیل یا کوئی بھی عام شہری یا اپوزیشن بطور پی ڈی ایم ہی اس کو چیلنج کریں گے تو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اس پہ بلکہ الٹا ریئیکٹ کرے اور کہے کہ جب یہ ریفرنس تھا تو حکومت یہ اپلیکیشن تو دے سکتی تھی کہ اس کو جلدی سماعت کی جائے، اس کو جلدی نپٹایا جائے، لیکن اس وقت یہ آرڈیننس کیوں جاری کیا گیا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو سسپینڈ بھی کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے. اور جن ماہرین قوانین سے میری بات ہوئی ہے ان سب کا تو بیشتر یہ نہیں میں کہہ رہا، بیشتر نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں سب کا اچھا یہ کہنا ہے کہ یہ پہلی پیشی میں ہی سپریم کورٹ اسے خارج کر دے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار غلط اختیار کیا گیا.
حکومت میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو شاید جو ان کے ایسے چند نادان دوست ہیں یا ایسے مشیر ہیں جو پوری سچویشن سے آگاہ نہیں کرتے اور ان سے جان بوجھ کے ایسے فیصلے کروائے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جان بوجھ کے ایسے فیصلے کروائے جا رہے ہیں جن سے ان کو بعد میں سبکی اٹھانا. ہلال صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ آرڈیننس نہیں لانا چاہیے تھا حکومت کو, فیصلے کا انتظار کر لیتے سپریم کورٹ کے؟ اور اگر فیصلہ نہیں ہوتا, وہ سپریم کورٹ تو کبھی بھی سن سکتی ہے نا. آپ سپریم کورٹ کو پکڑ کے تو ناک سے نہیں بٹھا سکتے اور کہتے ہیں یہ بات کا فیصلہ کرو. وہ اگر نہ کرتے الیکشن کے پہلے پھر کیا ہوتا؟ اس کے معنی آپ خرید فروخت کے حمایت کرتے ہیں کیا؟ مانے کہ اگر ایک آدمی نے کہا ہے اور جب امینڈمنٹ سائن ہوا ہے, گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ امینڈمنٹ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ نہ کیا اس وقت تک تو یہ امینڈمنٹ چلے گا, مگر اگر کر لیا تو ظاہر ہے وہی امینڈمنٹ. یہ کیا بڑی بات ہے بھائی؟ یہ میرے خیال میں, معاف کریے, دیکھیے یہ کیا کر رہے ہیں آپ, ان کا کھیل تھوڑا سمجھیں. یہ جو اپوزیشن ہے تین سٹیجز میں, آپ کے پاس ٹائم ہے کچھ, آپ صبر سے سن سکتی ہیں کہ میں شور جی ٹائم کم ہے, کریں بات ہلال صاحب. میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ان سٹیجز میں یہ کیسے کرتے ہیں. پہلا سٹیج ان کا یہ ہے کہ میڈیا کے پکڑو, پیسے خرچو, پرائیویٹ سکینڈلز جو گورنمنٹ کا لیڈر ہے اس کے خلاف نکالو, ریحان خان کو پیسے دو, کتاب لکھیں, عیش گل الائی سے کرو, لندن کی زندگی عمران خان کی, وہ اس کی بیوی جو یہودی تھی اس کے کنیکشنز نکالو, یہ سب کرو اور خوب گالیاں دو اور پڑھا اور کھلاؤ میڈیا کو. جب وہ چل رہا ہے ایک طرف سے, دوسرا سٹیج پھر آ جاتا ہے یار اس پہ تو اتنا کاروائی, مانے اتنا ہم سکسیسفل نہیں رہے تو اب ایسے کرتے ہیں پبلک کو ان کے خلاف کرو, سپیچز, جلسے, میٹنگز, دھرنا, یہ وہ, جس میں جھوٹ, گالی گلوچ, اور ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو لڑاؤ, ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو لڑاؤ اور اداروں کے ساتھ. اور یہ ہے وہ اسٹریٹجی جو ایک آرڈیننس کو لے کے انٹرپریٹ کرنا کہ 58(2)B بھی چلے جائے گا اس سے. اگر آپ نے جعلی وہ کیا کہتے ہیں وہ خرید فروخت کا ووٹ نہیں رکھا تو 58(2)B بھی چلے جائے گا, 18th امینڈمنٹ بھی ختم جائے گا. ڈرا رہے ہیں یہ خاص طور زرداری کو کہ یہ ایسے تم سپورٹ کر ہی نہیں سکتے. کچھ نہیں ہونے والا ہے. ابھی ایک اور سٹیج آنے والا ہے, تھرڈ سٹیج آئے گا جب یہ کہیں گے یہ ملک چل ہی نہیں سکتا ہے اور سڑکوں میں ہم آنے کی کوشش کریں گے. یہ تو ویسے وہ کہہ رہے ہیں آلریڈی, یہ تو وہ کہہ رہے ہیں ہلال صاحب, یہ سٹیج تو سیکنڈ سٹیج کے ساتھ ہی چل رہا ہے. آپ نے اچھی اس میں 2-3 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں جس پہ میں ظاہر عمران صاحب کا لے لوں. عمران صاحب, پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ بات ہلال صاحب کی صحیح ہے کہ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ جی اس طرح تو پھر یہ آرڈیننس لا کے 58(2)B بھی بحال کرتے ہیں, 18ویں ترمیم بھی ختم کرتے ہیں. کتنے درست خدشات ہیں احسن اقبال کے؟ دیکھیں احسن اقبال صاحب کے جو خدشات ہیں وہ درست ہوئے ہیں غلط, ان پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ تحریک انصاف کی موجودہ حکومت تقریباً 2.5-3 سال میں 30 سے زائد آرڈیننس جاری کر چکی ہے. تو اس کی آپ اس پہ کیا, اس پہ بھی آپ میجورٹی نہیں ہے نا ان کی سینٹ میں. اچھا ماشاءاللہ اور قومی اسمبلی میں بھی بس پورا تو آپ کو پھر کرنا چاہیے نا, آپ اپوزیشن کو منائیں, آپ ان کو قائل کریں. آپ بھی جس طرح ہلالی صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ انہوں نے میڈیا کے ذریعے کیا, تو آپ بھی میڈیا کو یوز کریں. آپ کے پاس تو سرکاری میڈیا بھی ہے, آپ لوگوں کو بتائیں کہ جناب یہ غلط ہے, اپوزیشن یہ غلط کر رہا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ سوشل میڈیا پہ تو عمران خان صاحب بہت مقبول ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. قانون سازی تو اپوزیشن نے کرنی ہے, عوام نے تھوڑی کرنی ہے. نہیں تو اپوزیشن کو آپ ننگا تو کریں نا, اپوزیشن کو بدنام تو کریں. کس طرح سے؟ یہی تو کر رہے ہیں اور تو کچھ کر ہی نہیں رہے. نہیں, وہ جن چیزوں پہ کرنا چاہیے اس پہ نہیں کر رہے. آپ ایشوز کی سیاست کریں, آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے اس کے لیے یہ کوشش کی, یہ نہیں مانے, تو ہم نے اس کے لیے یہ کوشش کی, یہ نہیں مانے. لیکن جس وقت ہلالی صاحب میری بات ذرا پلیز ہو لینے دیں, پھر آپ ضرور کریں. میں آپ کی بات بڑی سوری معاف کریں. نہیں سر, نہیں. گزارش یہ ہے کہ اب میں صرف یہ ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اپوزیشن کو جب موقع دیں گے
تو پھر وہ ایسی باتیں کریں گے. بھئی اپوزیشن کا ہمارے ہاں طریقہ کیا ہے, وتیرہ کیا ہے؟ یہاں جو البی ہلالی صاحب نے کہا تھا یہاں پازیٹیو اپوزیشن, ہیلدی اپوزیشن تو ہوتی نہیں ہے. یہاں پہ مخالفت ہے. اپوزیشن کا کام ہے یہاں رہ گیا حکومت کو بدنام کرنا. ان کے ہر کام میں سے نقص نکالنا, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو اپوزیشن میں, کوئی بھی. وہ مسلم لیگ نون حکومت میں ہوگی تو پی ٹی آئی اس طرح کام کرے گی, پی ٹی آئی حکومت میں ہوگی تو مسلم لیگ نون کرے گی, پیپلز پارٹی ہوگی تو یہ دونوں مل کے کریں گی. یہ سارا اسی طرح سے ہے. جب تک یہ سسٹم میں بہتری نہیں کریں گے ایک دوسرے کو, باقی اپوزیشن اپنا رول کرے, حکومت اپنا رول ادا کرے, اس وقت تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں. جی ہلالی صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ 70% تو پڑھ نہیں سکتے ہیں اس ملک میں سوشل میڈیا کیا فرق پڑے گا, اور 95% کے پاس تو میرے خیال میں وہ نہیں ہے, وہ کیا انٹرنیٹ سوشل میڈیا کو فالو کرنے کے پرے وہ اتنے پیسے اور اتنا جو سہولتیں ہوتے ہیں اور انسٹرومنٹس جو ہوتے ہیں, تو آئی دے فورگیٹ اباؤٹ اٹ. دیکھیے یہ جنرل عزیز نے ایک بڑا اچھا ایک اس کے میموائرز ہیں یا پتہ نہیں کیا ہے کچھ لکھا ہے, اس نے کہا ہے کہ ایماندار آدمی ایماندار پالیٹکس میں اس ملک میں رہ نہیں سکتا. وہ مشرف کا اگزامپل دے رہا تھا, کہتا ہے کہ وہ اوبلائجڈ ہے, وہ یا ان کے ساتھ چلیں یا نکل جائیں, اور یہی ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. اب دیکھیے یہ مڈ ٹرم الیکشنز چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں فوج کو کہتے ہیں بھائی خدا کے لیے مڈ ٹرم الیکشنز کر دو, نہیں تو گورنمنٹ رک جائے گی, کیوس ہوگا, اینرکی ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. یہ گورنمنٹ سب سے دنیا میں سب سے اچھی گورنمنٹ نہیں ہے, مگر اس گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے جیسے انہوں نے بھی کوشش کیا, اور زیادہ ایمانداری سے کوشش کر رہی ہے. ان کا کام یہ ہے کہ آخری سٹیج کے بعد اگر نہیں ہوا الیکشن تو پھر کہیں گے نو پرابلم, ہم نے اس کو خوب ذلیل کیا ہے, 3-4 سال ذلیل کیا ہے, اب اگلے الیکشن میں یہ شاید جیتے گا نہیں اور شاید نہ جیتے. میں نے اتنا آپ ذلیل کریں تو یہی ہوتا ہے. کون سا گورنمنٹ ایک سلیکٹ وچ گورنمنٹ ہیز سکسیڈڈ ایچ ادر ایٹ دا فیڈرل لیول. صحیح, میں وہ سندھ کی بات نہیں کر رہا. ایک ایگزامپل ہے فرنٹیئر کی, مگر وہ بھی چھوڑیں. کون سا پرائم منسٹر ری الیکٹ ہوا ہے اس ملک میں؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں لالی صاحب آپ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک پرائم منسٹر جن کو نااہل کیا سپریم کورٹ نے, وہ اپنی مدت نہیں پوری کر سکے. انہوں نے پوری کیمپین چلائی اس کے اوپر جی ٹی روڈ پر کہ بھی مجھے کیوں نکالا, اور کوئی پرائم منسٹر کبھی 5 سال پورے نہیں کر سکا. ساری انہوں نے یہ کیمپین بھی چلائی عمران صاحب, اور آج وہ خود ایک پرائم منسٹر کو 5 سال پورے نہیں کرنے دینا چاہ رہے, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ فوراً مڈ ٹرم الیکشن ہو جائیں یا کم از کم ان کی گورنمنٹ کسی طرح بھی ختم ہو جائے. تو عمران صاحب جو ہلالی صاحب نے ویسے بات کی, میں اس طرف آتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ اب حکومت اور اپوزیشن دونوں بند گلی میں جا چکے ہیں؟ نہ تو حکومت قانون سازی کر سکتی ہے اور نہ اپوزیشن فوراً حکومت گرا سکتی ہے. اب یہ دونوں ایک الگ الگ پوزیشن پہ رک گئے وہیں پر. میں تو سبینہ پہلی آپ کی جو سوال کا پہلا حصہ تھا اس کے جواب میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. ہر سیاستدان کے اپنے لیے کچھ اور اصول ہوتے ہیں, دوسروں کے لیے کچھ اور اصول ہوتے ہیں. باقی رہ گئی بات سوال کے دوسرے حصے کی, تو اپوزیشن اور حکومت دونوں واقعی بند گلی میں ہیں, اور دونوں اب ٹکرے مار رہے ہیں. دونوں کو راستہ نظر نہیں آ رہا. حکومت اپنا اعتماد کھوتی جا رہی ہے, اور اپوزیشن جو ہے وہ تو میں نے آج جو اپنا کالم لکھا تھا مائی ویز ہائی وے, اس میں بھی یہی ذکر کیا تھا کہ اپوزیشن کو بھی اب اپنا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے. اپوزیشن اب کیا کرے گی؟ یہ جلسے کرے گی, جلوس کریں گے, میڈیا کے ذریعے کریں گے, اور حکومت کو جتنا بدنام کریں گے یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی ہی ان کی کامیابی ہے. یہ کیونکہ حکومت کو ناکام ثابت کریں گے تو اپنا ان کا عوام کے ساتھ بریک کا ایک ٹائم ہو گیا. اس ٹاپک کو بڑی واسٹ ڈسکشن ہے یہ, اور انٹرسٹنگ بھی اسی وقت بھی کریں گے, لیکن بہرحال ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. بریک لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ عوام جو کہ سیاسی جماعتوں پر اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں اور چاہتی ہیں کہ وہ آپس کے بھی مسئلے حل کریں اور عوام کے بھی مسئلے حل کریں, وہ اپنے مسئلے مزید بڑھائیں گے یا پھر عوام کے مسئلے حل کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور اہم ایشوز ہیں جن پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات کی ولیعہد سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ذمے جو واجب الادا قرض ہے شاید اس کو بھی مؤخر کر دیا جائے گا. کچھ صورتحال بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے, جو پہلے اس سے تھوڑا سا ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ خاموش سی یا سرد مہری سی ہے.
ہلالی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے جو خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی خاص بہتر ہونے جا رہے ہیں. پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک میں آ کے شکار کر رہا ہے. کیا اسلام آباد میں اس کی جہاز 1 گھنٹے کے لیے نہیں رک سکتی تھی شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور خود آ کے پرسنلی شکریہ ادا کریں؟ میں تو سمجھتا ہوں اس گڈ مینرز. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہیں یہ اب پراکسی بن گئے ہیں سعودیوں کے لیے. سعودی تو ہمارے ساتھ خوش نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس کو کوئی بیپر نہیں لگانا چاہیے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ ہمارے ساتھ خوش نہیں ہے. اور یہ جو ہیں UAE یہ ان کے پراکسیز بن گئے ہیں، اور یہ اور سعودی عربیہ وہ بہت ہی کلوز ہیں. بلکہ سنا یہ ہے کہ جو کراؤن پرنس ہے وہ اور ان کے والد نہیں محمد جو ہے وہ مینٹر ہے ان کا. تو دیکھیے بات اصل سیدھی سادی ہے کہ کچھ انہوں نے $1 بلین ہمیں دیا ہے، فوراً واپس نہیں لیں گے، کہنے لگے کہ رول اوور کریں گے. سنا ہے سعودیز نے جتنے لینے تھے، جتنا دیا تھا اس میں آدھا تو لے لیا ہے واپس، آدھا سے زیادہ. وہ ان کا بھی $1 بلین رہ گیا ہے، شاید وہ بھی رول اوور فیسلٹی ایک کر دیں. مگر یہ کچھ خاص انڈیکیشن نہیں ہے، اور جب تک ہمارے ہاتھ میں خشکول ہے معاف کریے ہمیں خاص عزت نہیں دے گا. لیکن عمران صاحب ایک جو بہت بڑی ساری اس میں چپکلش کی ریزن ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسی جنگیں بھی ہیں جس میں ہمیں عرب ممالک خلیجی ممالک نظر آتے ہیں. اب جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ یمن کی جو اگینسٹ وار ہے اس میں وہ ساتھ نہیں دے رہے، حمایت نہ کرنے کا اعلان کیا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے خلیجی ممالک امریکہ کی جنگوں سے باہر آ جائیں گے، اور ہمارا جو کردار ہے وہاں پر خلیجی ممالک میں اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا سبینہ، وزیر اعظم ہاؤس کے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کی جب ان سے بات ہوئی ہے UAE کے ولی عہد سے، تو اس وقت اس میں قرض کی ادائیگی کو مؤخر کرنے کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے ریلیف پہ آمادگی بھی ظاہر کی ہے. اور یہی حال سعودیہ کا. یہ اس لیے امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع کی جانب سے کہ دونوں ممالک جو ہیں اس پہ راضی ہو جائیں گے اور پاکستان کو ریلیف مل جائے گا. اب آ جاتے ہیں محمد بن سلمان اور ان کے تعلقات کے حوالے سے. تو محمد بن سلمان ان کو اپنا کیونکہ مینٹور سمجھتے ہیں محمد بن زائد کو. تو اس سارے معاملے میں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، اگر آپ دیکھیں یمن کے حوالے سے دیکھیں تو یمن میں امریکہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ حوثی باغی جو ہیں ان کو دہشت گرد قرار نہ دیا جائے. اچھا، اور جو چیزیں چل رہی ہیں ساری چیزیں صرف یہی نہیں، سعودیہ کے ساتھ نہیں ہے، پورے خلیجی ممالک کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں. اسرائیل جو ہے اس کو بھی وہاں سے خوف تھا، ایران کا بھی وہاں پہ عمل دخل ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، اب معاملہ یہ ہے کہ محمد بن زائد نے ایک ایسی پالیسی اپنائی ہے کہ پوری موجودہ صورتحال میں فائدہ UAE کا ہوا ہے. اب دیکھیں وہاں کیا ہوا. آپ دیکھیں صرف جنوبی یمن میں انہوں نے نہ صرف یہ کیا کہ اپنی مرضی کی حکومت بنوا لی UAE نے، بلکہ وہاں پہ اسپیشل ایک جو پرائیویٹ آرمی ہے، اسپیشل فورس، وہ بھی بنا لیا امریکہ کے جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان پر مشتمل. یعنی وہاں اس نے اپنا کنٹرول جو ہے نا وہ بہتر کر لیا UAE نے. اس کے علاوہ وہاں پہ انہوں نے ایک بندرگاہ ہے باب المندب، اس پہ بھی انہوں نے اپنا کنٹرول کر لیا. اب یہ ساری چیزیں ہیں انہوں نے وہ سیکیور کر لی. یہ ساری چیزیں ان کو فائدہ ہوا ہے. سعودیہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر UAE کے ساتھ دیکھا جائے تو سعودیہ اس وقت نقصان میں جا رہا ہے، اور پاکستان کے اگر UAE کے ساتھ تعلقات مزید بہتر ہوتے ہیں تو اس سے ڈیفینیٹلی پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ UAE ہی اب کلیدی کردار ادا کرے گا خلیجی ممالک. اچھا چلیں جی، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے کیا ہوتا ہے اور پاکستان کے تعلقات بہتری کی طرف جاتے ہیں یا نہیں. ہلالی صاحب زیادہ ہوپ فل نہیں ہیں، لیکن ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی شارٹ کامنٹ کر لیجئے ہلالی صاحب. دیکھیے یہ تو میں حیران ہو گیا ہوں یہ سن کے. میں مان ہی نہیں سکتا کہ ایسا حرکت انہوں نے کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو یہ تو میں تو خیال ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں جانا چاہیے. یہ تو لگتا ہے ایسا ہے کہ ہلالی صاحب گزارش یہ ہے، ہلالی صاحب ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تو نہیں ہے کہ وہ ٹھیک کیا یا غلط کیا، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا. ٹھیک ہے
नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कपास के हवाले से बात कुछ करेंगे बड़ी ज़रूरी, जो कि हमारी एक मेजर क्रॉप हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें हमने देखा है कि कमी होती चली गई है। क्या उसकी रीज़न्स हैं, क्या इस दफ़ा सिचुएशन है, बात होगी एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। कपास हमारी मेजर क्रॉप थी, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती थी, लेकिन पिछले 3 दहाइयों में मुसलसल इसकी पैदावार में कमी हो रही है और इस दफ़ा सिर्फ 55 लाख गांठें हैं जो तैयार हुई हैं और कपास के जो काश्तकार हैं वो भी ऐसा लग रहा है कि अब इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो रकबा बड़ा कम हो गया जहाँ पे कॉटन क्रॉप जो थी वो बोई जाती थी। इसकी क्या वजूहत हैं इमरान साहब, क्या आपको वजह नज़र आती है कि कपास इतनी अच्छी होती थी हमारी कंट्री की एक्सपोर्ट क्वालिटी और उसका अब ये हाल हो गया? उसकी बुनियादी वजह ये समझे कि पाकिस्तान इदारा शुमारियात है जो, अगर उसकी आप रिपोर्ट देखें तो पाकिस्तान ने सिर्फ ये रवा माली साल की पहली शशमाही में 512% इसकी दरामद में इजाफा हुआ है। खाम कपास की दरामद में 512%। और पाकिस्तान जो आप ये देख लें कि एक अशरा कबल तक यानी 10 साल पहले तक 1.5 करोड़ गांठे कपास की यहाँ पे पैदावार होती थी, अब वो 55 लाख रह गई है सिर्फ। और आपका जो हमसाए इंडिया है उसकी हालत ये है कि 2005 में वहाँ पे 14 मिलियन गांठे थी सालाना, अब वो हर साल 3.5 करोड़ से जायद उनकी पैदावार कर रही हैं। तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि गवर्नमेंट किसी भी हुकूमत ने इस पे तवज्जो ही नहीं दी। आपको मैं मिसाल दूंगा कि सबसे पहले बड़ी मिसाल है कि पंजाब में 1976 में पंजाब सीड कॉरपोरेशन के नाम से एक इदारा बनाया गया जिसका काम ये था कि उसने रिसर्च करके किसानों के लिए चावल, कपास, गंदम, मकई और दूसरी चीज़ों के मियारी बीज डेवलप करने थे, उनको मुहैया करने थे, चीज़ें करनी थी। यहाँ जो एक माफिया हर जगह पे काम करता है, उस माफिया को पहले दिन से चीज़ें खटकती थी। हालांकि पंजाब सीड कॉरपोरेशन की चीज़ें इन्होंने ईरान में, इराक, बर्मा, बांग्लादेश और दीगर कई ममालिक को एक्सपोर्ट किए बीज। अब एक दफ़ा फिर वो माफिया एक्टिव हो गया और जो पंजाब हुकूमत के मशीर हैं यहाँ पे, उन्होंने क्या कि मुआशियात के सलमान शाह साहब, उनके जरिए से अब ये कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब सीड कॉरपोरेशन को भी खत्म कर दिया जाए। अच्छा। मैं ये कहता हूँ कि जब आप इस तरह के इदारों को खत्म करेंगे तो जो असल चीज है कपास से आपके कितने बेरोजगार अफराद हैं जिनको आप हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। 15 लाख के करीब काश्तकारों का रोजगार जो है वो कपास से वाबस्ता है। आप बजाय इससे कि वो आपकी टेक्सटाइल, आपकी सारी चीजें इंडस्ट्री को चलाएं, उल्टा हम बंद करने के ऊपर लग रहा है। ठीक है हिलाली साहब, आपको लगता है कि एग्रीकल्चर पॉलिसी को रिविजिट करने की जरूरत है? पहली बात तो ये है कि ये हुआ क्यों। ये जो माफिया के जिक्र कर रहा है, ये माफिया का नाम है शरीफ, जरदारी, ओमनी ग्रुप और तरीन। इनको इजाज़त नहीं थी कि साउथ पंजाब में जाके ज़मीन पे वो शुगर केन शुरू करें। मना था। क्यों किया? इसलिए किया कि ये हुकूमत थी ना, इसलिए किया। जब ये इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं तो फिर ये अपने आप को तो नहीं रोक सकते हैं ना, पैसे बनते हैं, पैसे ज़्यादा मिल रहे थे उधर से। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमने एक, सोचिए तो सही, $1 बिलियन का कपास, रॉ कॉटन इंपोर्ट किया है। यस। अगर हम वो रॉ कॉटन उगाते तो आप देखिए 2 बिलियन ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर सकते, वैल्यू ऐड करके, तो हमारा एक्सपोर्ट 2 बिलियन ज्यादा होता। और ये इसीलिए किया गया है। ये एक तो सीड का तो बिल्कुल सही है, मगर उस वक्त की गवर्नमेंट, जब खास तौर टेक्सटाइल्स हमारा मेन एक्सपोर्ट था, उस वक्त की गवर्नमेंट कहते कि ये क्या है, 10 साल तक आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है सीड पे, 10 साल तक उसकी क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट यील्ड पे नहीं किया आपने। इसलिए नहीं किया कि वो खुद पैसे बना रहे थे। यही मैं कहता हूं, दिस इज अ क्रिमिनल एंटरप्राइज। और जिस जमीन पर जो चीज काश्त होनी चाहिए उसके अगेंस्ट आपने वो चीज काश्त की जिसमें आपको पॉलिटिकल माफिया जो थे उनको ज्यादा फायदा हो रहा हो। बिल्कुल सही है जनाब। एक ऐसा लगता है कि बाकायदा प्लानिंग के तहत ही नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन बहरहाल अब इन चीजों को विजिट करने की जरूरत है। और वी होप कि अगर इस गवर्नमेंट में इस एग्रीकल्चर पॉलिसी को भी रिविजिट किया जाए और इस तरह के बेहतर इदारे बनाए जाएं जो कि इसको ज्यादा इम्प्रोवाइज करें और मॉडर्न करें।
دیکھیں صرف حکومتی ادارے ہی ایسے ہوتے ہیں سمینا جو عوام کی جن کا مقصد صرف، حالانکہ یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ بہت کم اداروں میں سے ایک ایسا ادارہ ہے جو منافع میں جا رہا ہے، لیکن آپ حکومتی اداروں نے صرف منافع ہی نہیں دیکھنا ہوتا، وہ نفع نقصان سے بڑھ کے ملک کی خدمت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک ادارہ جو نفع میں بھی جا رہا ہے وہ خدمت بھی کر رہا ہے، آپ اس کو بھی بند کر دینا چاہتے ہیں اس لیے کہ کہیں اور کو بہتری نہ ہو۔ چلیں جی دیکھتے ہیں، وی ہوپ کہ بیٹر سینس پریویل اور بہتر فیصلہ ہو سکے سلسلے میں۔ کلچر پالیسی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہم جلد ہی انشاءاللہ کوئی اچھی ایگریکلچر پالیسی دیکھیں اس گورنمنٹ کی۔ ناظرین یہیں پر آج کا پروگرام سمیٹتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔